आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, अदबनामा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस एक शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका तारुफ उनके शेर के साथ कि करें हम क्यों ना याद उनको कि वो इरशाद करते हैं। करें हम क्यों ना याद उनको कि वो इरशाद करते हैं। जो हमको याद करता है हम उसको याद करते हैं। दोस्तों, जनाब असीम खैराबादी साहब। दोस्तों, जनाब असीम खैराबादी साहब की पैदाइश सन 1900 में सरज़मीन खैराबाद पर हुई और आपके वालिद आकाए सुखन जनाब वसीम खैराबादी साहब उस वक्त की बहुत ही मरूफ शख्सियत थे। दोस्तों, शायरी आपकी रग रग में बसी हुई थी क्योंकि आपके पूरे ख़ानदान में लगभग सभी अफराद शायर हुआ करते थे। उनमें अव्वल तो आपके वालिद आकाए सुखन जनाब वसीम खैराबादी साहब, आपके छोटे भाई जनाब शमीम खैराबादी साहब, आपकी बहन सनोबर फ़ातिमा साहिबा और दीगर अफराद। लगभग सारे के सारे घर के लोग शायर थे, तो शायरी का ज़ौक़ और शौक़ होना लाजमी था। आपकी अगर हम तालीमात की बात करें तो आपकी इब्तदाई तालीम खैराबाद के ही मदरसा नियाज़िया में हुई और उसके बाद आपने लखनऊ के तिब्बिया कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर आपने तिब्ब यूनानी की सनद हासिल की और उसके बाद आप खैराबाद वापस आए और आपने अपना एक मकतब शुरू किया, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चला और उसके बाद आपने मकतब बंद कर दिया और आप खैराबाद से हिजरत करके गोरखपुर चले गए, जहाँ पर आपके वालिद जनाब वसीम खैराबादी साहब एक माहनामा गुलची निकाल रहे थे और उस वहीं पर आपके मामू जनाब रियाज़ खैराबादी साहब रियाजुल नाम से एक अखबार भी शाया कर रहे थे। गोरखपुर पहुंचकर आप वहां के डीएवी कॉलेज में उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए और साथ ही गुलची जो आपके वालिद माहनामा निकाल रहे थे उसके डिप्टी एडिटर भी रहे। कुछ दिनों तक ये काम गोरखपुर में अंजाम देने के बाद आपने गोरखपुर से हैदराबाद की तरफ रुख किया और हैदराबाद में आपने काफ़ी वक्त गुजारा। वहाँ भी आपका मन नहीं लगा और उसके बाद आप वापस खैराबाद चले आए। हैदराबाद से वापस आने के बाद आपने खैराबाद में जनाब जमालुद्दीन असीर खैराबादी साहब के अखबार कारवां में बतौर एडिटर भी काम किया। हालांकि कारवां भी ज़्यादा दिन नहीं चला और वो बहुत जल्द बंद हो गया। उसके बाद आपने कानपुर का रुख किया और वहाँ पर जनाब सुल्तान अहमद साहब की मदद से एक रिसाला झलक निकाला। हालांकि वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला और वो रिसाला भी बंद हो गया। सन 1960 से लेकर सन 1971 तक आपने कानपुर के मदरसा इरशादिया और अहसनुल मदारिस में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम दिया। उसके बाद सन 1971 में आप खैराबाद वापस चले आए और मुख्तसर सी बीमारी के बाद 6 अप्रैल सन 1971 को आपका खैराबाद में ही इंतकाल हो गया। आपको गज़ल के साथ नज़्म और नस्र पर भी कुदरत हासिल थी। हालांकि माली परेशानी की वजह से आपका कोई दीवान मंजर आम पर कभी नहीं आया, पर उस दौर के तमाम रिसालों में अखबारों में कलाम शाया होते रहे। आपके बहुत सारे शागिर्द भी रहे जिन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। दोस्तों, असीम खैराबादी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम आज भी हम सब के बीच उर्दू अदब की दुनिया में उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक एपिसोड में हम एक नई शख्सियत से आप सबको रूबरू कराते हैं और इस बार हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनका तारुफ कराना सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही है। तकरीबन 45 साल से अदबी दुनिया में बेहद मकबूल और मोतबर नाम जनाब सईदुल हसन खां गोहर खैराबादी साहब। हज़रत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अदबनामा को अपना बेशकीमती वक्त दिया। हम और हमारे नाजरीन सबसे पहले आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आपके अंदर एक शायर भी है, ऐसा आपको कब से लगना शुरू हुआ? मैं शेर व अदब की तरफ बचपन से मेरा रुझान था। मैं प्राइमरी दर्जात में उर्दू का तालिब इल्म था और उस वक्त मेरा रुझान शेर व शायरी की तरफ था और मैं अपने मिजाज के मुताबिक तुकबंदियाँ किया करता था। लेकिन चूँकि मैं प्राइमरी सेक्शन के बाद जब उसमें आगे क्लासेस में पहुंचा जी, तो उर्दू मज़मून के अलावा साइंस और आर्ट्स वगैरह के मज़ामीन मुझे जी पढ़ना पड़े और इसकी वजह से मैं उर्दू से थोड़ा हट गया। जी जी
لیکن پھر اس کے بعد بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے بی ایس سی جو ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے 1972 میں کیا. جی اور یہ بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے اردو سے میرے تھوڑا سا آنکھوں میں پرابلم پیدا ہو گئی. جی جی تو 1 سال میں نے کہیں داخلہ نہیں لیا. پھر میں نے اردو سے ایم اے جب کیا ہے جی تب میرا رجحان شعر و ادب کی طرف زیادہ ہوا. اور جب میر تقی میر کا میں نے وہ شعر پڑھا جی کہ بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. جی جی تو یہ شعر میرے لیے مشعل راہ ہو گیا. اور اس شعر کی روشنی میں نے سوچا کہ ایک شاعر یہ کہہ رہا ہے تو شاعر کی حیثیت سے مجھے بھی کچھ آگے بڑھنا چاہیے اور شعر و ادب میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کچھ خدمت انجام دینا چاہیے. تبھی سے آپ کی ابتدا ہوگی شاعری کی؟ تبھی سے میری یہ واقعہ ہے 1974-75. جی لگ بھگ 45 سال پہلے. اس کے بعد جب میں خیر آباد میں آیا تو میں نے حضرت جنبش خیر آبادی صاحب سے شرف تلمذ حاصل کیا. جی اور انہوں نے باقاعدہ مجھے اس شعر و فن سے واقف کرایا اور ان سے زانو ادب طے کرنے کا مشورہ میرے والد صاحب کا تھا. میرے ابتدا میں اپنے والد صاحب کو ہی کلام سنایا کرتا تھا، حالانکہ وہ زیادہ شعر و شاعری کے قائل نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے ہمارے شوق کو دیکھا اور ہم سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ بھیا آپ نے تو کہیں سیکھا بھی نہیں ہے اور آپ یہ شاعری کے رموز سے کیسے واقف ہیں کہ آپ کی بحریں جو ہے بالکل بحر سے خارج نہیں ہو رہے ہیں، اشعار بالکل درست ہیں. جی تو انہوں نے کہا بھائی یہ خدا کی دین ہے اور یہ اللہ کی ودیت ہے کہ اس طرح کا مزاج اللہ نے عطا کر دیا. تو پھر میں نے یہ غزل کہی جی اور غزل کہنے کے بعد اپنے والد صاحب کو سنائی. جی جی سب سے پہلی غزل میری وہ تھی اور میں نے جو سنائی انہیں تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے 2 شعر میرے ٹک کیے اس کے اوپر جو انہیں پسند آئے. تو میں آپ کو سناؤں گا. جی جی وہ شعر اس کا مطلب تو یہ تھا جی ارشاد. کہ زندگی وقت جب آئے گا سنور جائے گی، زندگی وقت جب آئے گا سنور جائے گی، ہر مصیبت یوں ہی ہنس ہنس کے گزر جائے گی. جی اور آج جس طرح سے ہے موت کہیں ٹھہری ہوئی، جی زندگی یوں ہی کسی روز ٹھہر جائے گی. اور چشمے گریا یہ خاص طور سے شعر جو مجھے میرے والد صاحب نے پسند فرمایا جی تھا وہ آپ کا بہت مشہور شعر بھی ہے کہ چشمے گریا پہ نہ جب اٹھی کسی کی نظریں، درد پنہا میں میرے کس کی نظر جائیں. جی جی بہت عمدہ، یہ بہت مشہور شعر ہے آپ کا. یہ شعر انہوں نے بہت پسند کیا. آپ لگ بھگ 45 سال سے ادب کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، تو جو خیر آباد میں آپ کا ابتدائی دور تھا اور جو آج کا دور ہے اس میں کتنی تبدیلی پاتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے، میری ملازمت یہاں 1979 سے شروع ہوئی. جی میں آتا جاتا تھا اور جنبش صاحب کو کلام اپنا دکھاتا تھا. لیکن باقاعدہ طور پر 1979 میں جب مجھے نیازگیہ جونیئر ہائی اسکول میں جی سائنس ٹیچر کے عہدے پر ملازمت ملی، تب سے میرا قیام جو ہے خیر آباد میں مستقل ہو گیا. جی. اور مستقل سکونت میری رہی ہے. اور تو اس وقت جو تھے یہاں بڑے حضرت جنبش خیر آبادی جو ہمارے استاد قبلہ تھے، جی اس کے علاوہ اور بھی شعراء اس وقت یہاں موجود تھے. ماسی یقین احمد صاحب ترمذی
असीम खैराबादी के साहबजादे थे जी اساتذہ میں, وہ بھی اس وقت موجود تھے. رشید صاحب تھے. تو ان حضرات کی وجہ سے خیر آباد میں بڑا اچھا ادبی ماحول تھا. اس کے علاوہ بھی اور حضرات تھے یہاں اس وقت. جی جی ادبی محفلیں ہوتی تھیں, طرحی اور غیر طرحی نشستیں ہوتی تھیں. جی اس میں جس طرح طرح دیا جاتا تھا تو طرح میں طرحی غزل میں بھی کہہ کر کے پڑھتا تھا. جی جی بزم اسیم قائم ہوئی تھی. بزم اسیم کا میں سیکریٹری تھا. اور اس کے بعد پھر بزم غزل میرے استاد قبلہ نے بزم غزل کا جی جناب جنبش خیرآبادی صاحب نے. ہاں, جنبش خیرآبادی صاحب نے بزم غزل کی تشکیل فرمائی اور اس کا بھی میں سیکریٹری, جنرل سیکریٹری بنایا گیا. اور میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. مبین نلوی صاحب تھے ہمارے دوستوں میں, جی وہ بھی بہت محنت کرتے تھے ہمارے ساتھ. ساجد خیرآبادی صاحب تھے اس وقت. پھر اس کے بعد وہ شاہجہاں پور چلے گئے. جیسا کہ شاعری میں بہت ساری صنفیں ہوتی ہیں, نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, نعتیں ہیں. اس میں اگر آپ سے ہم پوچھیں تقریباً کتنے صنف سخن میں آپ نے اب تک تاب آزمائی کی؟ میں نے تقریباً غزل, جی قطعات جی اور نعت اور مناقب یہ سب کہے ہیں. نظم بھی کہی ہے میں نے, جی تضامین بھی کہی ہے. تضامین زیادہ نہیں کہی ہے, جی لیکن نعت و مناقب کا ایک مجموعہ ہے میرا. جی جی غزلوں کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. پہلے مجموعے پر مجھے اردو اکیڈمی سے انعام بھی حاصل ہوا ہے. شاید اس کا نام آب گوہر تھا. پہلا مجموعہ میرا آب گوہر تھا. جی جی 1995 میں جی اس کی اشاعت ہوئی ہے. فخر الدین علیہ میموریل کمیٹی اتر پردیش لکھنؤ سے کے مالی تعاون سے شائع ہوا. جی اس پر اردو اکیڈمی نے مجھے انعام عطا فرمایا. جی اس کے بعد دوسرا مجموعہ میرا نعتوں کا 2009 میں شائع ہوا جمال لازوال کے نام سے. جی اور تیسرا مجموعہ 2016 میں جی جس کی رسم اجرا بھی میں نے خیر آباد کے مدرسہ بشیر العلوم میں 2016 میں کی تھی. جی جی تو وہ مجموعہ میرا ظرف گوہر کے نام سے جی شائع ہوا. وہ بھی. حضرت استاد شعرا میں آپ کس کو اپنا مشعل راہ مانتے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے تو مشعل راہ میرے استاد قبلہ. جنبش خیرآبادی صاحب. اس سے بڑھ کے تو کوئی مشعل راہ ہو ہی نہیں سکتا. جی اس کے علاوہ جو مخصوص شعراء میر غالب, اقبال, جگر, اصغر, جی حضرت ریاض خیرآبادی اور عصیم خیرآبادی, جی یہ ہمارے جو شعراء ہیں جی جی یہ متاثر کرنے والے حضرات ہیں. اور ان سے کون نہیں متاثر ہوا ہے؟ جو اس میدان میں آگے بڑھ رہا ہے وہ ان حضرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے تقریباً جو 45 سال یعنی کہ آدھی صدی ادب کی خدمات کو انجام دیا ہے اور جو تجربات آپ کو حاصل ہوئے ہیں ان کی نسبت سے ہم آپ سے صرف اتنا جاننا چاہیں گے کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے جو شاعری میں اپنی تاب آزمائی کر رہی ہے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ مشورہ مجھے یہ دینا ہے جی بچوں کو جی کہ جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو اساتذہ کا کلام زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کریں جی اور اردو کے الفاظ نئے الفاظ جی ذہن نشین کریں, سیکھیں. جی اور کیونکہ اردو اب اتنی اردو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے. جی شاعری کرنا چاہتے ہیں لیکن اردو پڑھنا نہیں چاہتے.
تو لیکن یہی میرا مشورہ ہے بچوں سے جی کہ اردو ضرور پڑھیں، اگر اردو میں شاعری کر رہے ہیں، اردو زبان میں شعر کہنا چاہ رہے ہیں، تو تاکہ اچھے الفاظ ان کے ذہن میں آئیں اور اچھے الفاظ وہ شعر کی شکل میں ڈھال سکیں۔ ادبی نظریات کے حساب سے جیسے کہ آج کل دور بدل گیا ہے بہت زیادہ، تو جو سوشل میڈیا آیا ہوا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ان سب کا کیا کردار آپ کی نظر میں ہے ادب کے ماحول پر؟ دیکھیے سوشل میڈیا خدمت کر رہا ہے جی اور اپنے حساب سے کام کر رہا ہے وہ، جی کیونکہ پہلے تو یہ میڈیا تھا نہیں، بالکل بالکل تو لوگ اس کی وجہ سے اتنی شہرت نہیں حاصل کر پاتے، بالکل اور اس میڈیا کی وجہ سے جی تھوڑا بھی اگر کوئی آگے بڑھ گیا ہے جی تو اس کو اچھی شہرت اور اچھا نام حاصل ہو سکتا جی ہمارے بہت سارے ناظرین ہمیشہ جیسے کہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے مہمان ہوں آپ ان کا کلام بھی ہمیں سنوا دیا کریے، تو آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے اگر پیش کر سکیں۔ دو چار شعر جی پیش کرتا ہوں کہ ورق 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 جو زمانے کے شاہکار میں تھا، ورق ورق جو زمانے کے شاہکار میں تھا، ورق ورق جو زمانے کے شاہکار میں تھا، جی وہ زندگی کا صحیفہ بھی انتشار میں تھا، واہ 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 بہت عمدہ۔ وہ اور زندگی کا شکریہ، صحیفہ میں بھی- قتل ہو کے میں قتل ہو کے زمانے میں سرفراز رہا، میں قتل ہو کے زمانے میں میں سرفراز قتل ہو کے زمانے میں سرفراز رہا، جی جی کہ میری جیت کا پہلو بھی میری ہار میں تھا، سبحان اللہ واہ کہ میری جیت کا پہلو بھی میری ہار میں تھا، میری کیا ہار کہنے- میں تھا۔ کیا کہنے سے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، دوسری غزل کے دو شعر پیش کر رہا ہوں جی کہ کون جلتا کون بجھتا ہے یہاں پر دیکھنا، کون جلتا کون بجھتا ہے یہاں پر دیکھنا، آندھیوں تم بھی چراغوں کا مقدر دیکھنا، آندھیوں تم بھی چراغوں کا مقدر کون دیکھنا، جلتا کون بجھتا ہے یہاں پر دیکھنا، آندھیوں تم بھی آندھیوں تم بھی چراغوں کا مقدر دیکھنا۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اور شعر دیکھیے کہ آ تو جانے دو میرے ہاتھوں میں آزر کا ہنر، آپ تو جانے دو میرے ہاتھوں میں آزر کا ہوں، آ تو جانے دو میرے ہاتھوں میں آزر کا ہنر، منہ سے بولیں گے یہی خاموش پتھر دیکھنا، واہ 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 منہ سے بولیں گے واہ 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 پتھر یہی بولنا۔ خاموش پتھر دیکھنا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت آپ نے ادب نامہ کو اپنا بیش قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہم دعا کریں گے کہ آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر یوں ہی بنا رہے، اور آپ سے ہم سب ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ تو دوستوں، یہ تھے جناب سعید الحسن خان گوہر خیرآبادی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر کسی دن، پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔